अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। भारत के हवाले से हम आपको आज कुछ बताएं कि हमने पहले भी आपको इस हवाले से बताया था कि भारत में जो हिजाब का मामला है वो बढ़ता जा रहा है और मुसलमानों को जिस तरह तंग किया जा रहा है इस हवाले से सब कुछ आप देख रहे हैं। और हमने भी अपने कई माह पहले भी इस हवाले से बताया भी था, ख़बरदार भी किया था कि भारत जो है हिंदुत्व एक सोच के ऊपर और एक अखंड भारत और एक हिंदू रियासत बनाने की जिस रविश पे वो चल निकला है वो इंतहाई ख़तरनाक है। और अब आपको पता लग गया होगा कि वहाँ पे हिजाब के बाद अब मुसलमानों की जो है आज़ान जो है मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर देने पे भी पाबंदी हो रही है। लेकिन क्या सिर्फ ये हिजाब तक ही मामला है या ये सिर्फ मुसलमानों को उनकी जो मजहबी जो रसूमात हैं या मजहबी फ़राइज़ हैं उनको रोका जा रहा है कि तक ये मतलब महदूद रहेगा? ऐसा नहीं है। जो लोग मुझे कई साल से पढ़ते हैं या जानते हैं, क्योंकि वीलॉग तो अभी मैंने मजबूरन हालात को देखते हुए, मीडिया को देखते हुए मैंने फिर तकरीबन 1-1.5 साल से शुरू किए हैं, लेकिन जो 3-4 साल पहले जो लोग मुझे पढ़ते रहे हैं, मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह अखबारों में या मुझे कहीं मेरे इंटरव्यूज़ देखे हैं, मैंने इनको ख़बरदार किया था कि 2022 से लेके 2030 तक दुनिया के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ होंगी। उन तब्दीलियों के अंदर एक ये मामला भी होगा जो आप देख रहे हैं, यानी मुसलमानों की नस्ल कशी। और ये मुसलमानों की नस्ल कशी आज मैं बहुत अहम आपको बात बता रहा हूँ एक दफ़ा फिर, और उसको आज मेरे इस वीलॉग को आप सेव कर लें यादगार के तौर के ऊपर, कि ये जो मुसलमानों की नस्ल कशी हो रही है भारत में, ये कोई भारत का अपना प्लान नहीं है, ये बाकायदा एक आलमी एजेंडा है। और इस एजेंडे के पीछे मगरबी ममालिक और मुस्लिम दुश्मन क़ुव्वतें शामिल हैं। यूरोप के अंदर हम बैठे हुए हैं। मुझे तकरीबन मैं 98 से पाकिस्तान छोड़कर फिर मैं मुख्तलिफ यूरोप के ममालिक में और अमेरिका इधर मैं जाता आता रहा हूँ। उसके बाद फिर मेरी एक आलमी तंजीम के साथ मेरी वापसी हुई, तो सारी दुनिया में, मगरब में, अमेरिका में, कनाडा, तो जहाँ कहीं भी मतलब हम जाते रहें, हम देखते रहें और हमने अपने ऑब्ज़र्व भी किया है, तो हम उन्हीं तमाम सूरत हाल के पस मंज़र में आपसे ये बातें बताते भी हैं। तो उसी सूरत हाल के पस मंज़र में हमने आपको कई साल पहले मुतल्ला किया था कि जो लोग यूरोप को बूदबाश के लिए अपनी ज़िंदगी का मुस्तकबिल समझते हैं मुआशी हवाले से, तो वो तो चलिए ठीक है, आप माशत के हवाले से एक अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को दुरुस्त करने के लिए अगर कुछ लोग यूरोप आते हैं तो आएँ, ये हमने कई साल पहले भी कहा कर रहे हैं आगे। लेकिन जो लोग यहाँ पर अपने आप को मुस्तकबिल और मुस्तकिल और या अपनी नस्ल को यहाँ परवान चढ़ाना चाहते हैं, वो गलतियों पर हैं। अब वो वक्त आ गया है कि अब हम आपसे खुल के बात करें कि 2025 से लेके 28 के बाद, 2025 के बाद 2028 के दरमियान तकरीबन हर शख्स को यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ के हालात ये ऐसे कर देंगे, मैं आज आपको पहले बता रहा हूँ। जो लोग ये समझते हैं या अपनी जायदादें, ख़ासतौर पर मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूँ, जो जायदादें बेच कर पाकिस्तान से यूरोप में अपने मकानात ख़रीद रहे हैं या ट्रांसफ़र हो रहे हैं अमेरिका में, वो इस चीज़ को तर्क कर दें। 2026 या 27 के अंदर बहुत बड़ा मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नस्ल कशी का प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के अंदर यूरोप की तमाम इंतहा पसंद तंजीमें आज से 3 साल से काम कर रही हैं, 4 साल से। उनके दरमियान बड़ा ज़बरदस्त एक नेटवर्क है। और ये जो भारत में मैंने आपको बताया कि जो हो रहा है ना, ये ऐसे नहीं हो रहा। आपने फ्रांस के अंदर देखा होगा आस्ते आस्ते क्या कुछ हो रहा है। आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के हवाले से हॉलैंड में इधर उधर ग्रीथ वेल्दर जो कुछ करता रहा है, ये सारा जो है ना, ये सब उसी प्लान का हिस्सा है। आस्ते 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 वो मुसलमानों की जो रेजिस्टेंस पावर है उसको वो चेक कर रहे हैं, और प्लान उनका वही है जो मैंने आपको बताया कि नस्ल कशी जो कुछ भारत में हो रहा है वो सब एक बड़े प्री प्लान और आलमी ताकतों का एजेंडा है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि यूरोप के, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं यूरोप के अंदर हूँ, यूरोपीय तंजीमों के साथ भी हूँ और बहुत सारे मामला थे, लेकिन मैं सिर्फ इतना इशारा दे रहा हूँ कि यूरोप, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आज भी यूरोप के 3 मुल्क उस एक एजेंडे के ऊपर मुत्तफिक हैं कि यूरोप जो है सिर्फ और सिर्फ ईसाइयों का, क्रिश्चियनों का मुल्क होगा, और यहाँ पे जो डेमोक्रेसी होगी वो क्रिश्चियन डेमोक्रेसी होगी। यहाँ पे किसी भी मुसलमान को रहने का कोई हक हासिल नहीं होगा। अगर मुसलमान रहेगा
تو وہ کرسچن بن کے رہے گا یا پھر ہمارے عقائد کے اوپر چلے گا، اسے اپنے عقائد پر عمل کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو بڑے باوثوق ذریعے سے بتا رہا ہوں، 3 ممالک اس پہ راضی ہیں۔ تو اب لوگوں کو دیکھنا ہوگا، تو اس لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ مسلمانوں کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یا کہیں اس کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ روایت میں کہ 70 جھنڈے ہوں گے، اور کسی جگہ روایت میں ہے کہ 41 علم ہوں گے مسلمانوں کے خلاف، تو 31-30 علم تو نیٹو کے آ چکے ہیں نا آپ، تو آپ دیکھ لیں۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ سوچنا سمجھنا مسلمانوں کا اپنا کام ہے۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا بات کر لیتا ہوں بھارت سے ہٹ کے پاکستان کے حوالے سے۔ دیکھیے، کل میں نے پیٹرول کے حوالے سے آپ کو کہا تھا، تو میں نے ایک بات یہ کی تھی کہ پیٹرول کے حوالے سے جو IMF کا مسئلہ ہے، پاکستان IMF میں چلا گیا، IMF میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، چلے گیا، بہت بڑی غلطی۔ ہم تو پہلے کہتے رہے کہ اسٹیٹ بینک کو نہ دیں ورنہ آپ کی گردن پھنس جائے گی، وہ گردن آپ کی پھنس گئی ہے۔ اور اب وہ جو 5.75 روپے انہوں نے بڑھانے تھے IMF پہ جانے کی وجہ سے ان کی شرائط کو پورے کرنے کے لیے، لیکن 12 روپے اس لیے کیے گئے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ کچھ جو ہیں کہہ رہے ہیں تجزیہ نگار، اور کچھ ہمارا میڈیا کہہ رہا ہے، معذرت کے ساتھ میں کسی کو الزام نہیں دوں گا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کے کیا اہداف ہیں یا کیا ان کو فیڈ کیا گیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ 5.75 تک تو IMF کے کہنے پہ ہونا تھا، لیکن باقی جو ہوا ہے، یہ جو روس اور یوکرین کا جو تیل کا مسئلہ ہے، تیل کی عالمی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ بالکل میں آپ سے کوئی غلط بات نہیں کر رہا، جو کہہ رہا ہے، جو پاکستان کا میڈیا کہہ رہا ہے، وہ غلط پینٹ کر رہا ہے، وہ عمران دشمنی میں کہہ رہا ہوگا۔ عمران کوئی میرے مطلب میرا کوئی رشتہ دار نہیں لگتا، لیکن میں ہمیشہ صحیح بات کرتا ہوں۔ تو یہ جو اضافہ باقی ہوا ہے، یہ عالمی مارکیٹ میں ہوا، اور امریکہ کے اندر بھی ابھی مجھے پتہ لگا، میرے دوست ہیں وہاں، میرے سارے لوگ بیٹھے ہیں وہاں بھی پیٹرول جو ہے مہنگا ہو گیا ہے، سب جگہ یورپ میں ہو گیا ہے۔ خیر، تو یہ ایک بات تھی۔ دوسری ایک اور اہم جو ہے اس وقت خبر ہے کہ وہ بل گیٹس صاحب جو ہیں اس وقت پاکستان پہنچے ہوئے غیر اعلانیہ دورے پر۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں عمران خان صاحب کے ایک پیراشوٹر کا بیان سن رہا تھا کہ جناب بڑی کمال بات ہے، اور بڑی مشہور شخصیت جو ہے پاکستان کے اندر آئی ہے پہلی مرتبہ۔ تو جناب یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے بل گیٹس کے بارے میں کیا کہوں۔ مشہور شخصیت ہی اگر آنا اگر اچھی بات ہوتی تو پھر پہلی مرتبہ ہی آنا ہے تو پھر اسرائیل کے وزیر اعظم کو بھی بلا لیں، بڑی مشہور شخصیت ہے، وہ بھی پہلی مرتبہ ہی پاکستان میں آئے گی۔ تو یہ شخصیات اور پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ نہ دیکھیں، بلکہ شخصیات کو دیکھیں۔ آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا آدمی کہاں ہے اور کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو بل گیٹس کے آنے کا مقصد ہم پہلے ہی بتا چکے تھے کہ یہاں پر ان کا آنے کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے۔ میں بڑا کھل کے بتا رہا ہوں کہ وہ جو پاکستان کے اندر جو ان کا جو بھی ایک پلان تھا جس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا تھا، اور اس کے بعد اس کا جو رد عمل یہ آنا تھا وہ نہیں آیا، تو اس کے اوپر وہ چیک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دوسرا یہ بات ہے کہ وہ 5G جو لگنے والا ہے، لانے چاہ رہے ہیں 5G کے نیٹ ورک، وہ جلدی لانا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ یہاں پر آئے ہیں۔ اب انہیں اعزاز بھی دے دیا گیا ہے، اللہ ماشاء اللہ وہ کہتے ہیں کریلا وہ بھی نیم چڑھا، اور اعزاز دیا گیا ہے ان کو، اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ امریکہ سے جا کے پاکستان کو کوئی دوری شوری ختم کرنے کی بات کریں۔ مجھے نہیں پتہ لگا کہ ایوارڈ دے کے کتنا خوش رہیں گے لوگ۔ شاید بھول رہے ہیں، ہم نے ایک ایوارڈ بائیڈن کو بھی دیا تھا، اگر لوگوں کو یاد ہو، ایک ایوارڈ بائیڈن کو بھی ملا تھا پاکستان کی طرف سے، اور آج وہی بائیڈن ہے، وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو یا بات نہیں کرنا پسند کرتا، اور پاکستان کے حوالے سے جو کچھ امریکہ کر رہا ہے اس وقت وہ بھی آپ سب کو پتا ہوگا۔ تو وہاں وہی صدر ہے جس کو آپ نے ایوارڈ دیا تھا، تو یہ ایوارڈ دینے والا تھوڑا سا سٹینڈ لینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ہمارے جو سابق اور حکومتوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا میں عمران کی غلطیاں ہیں، میں عمران کو صاف نہیں کہہ رہا کہ عمران، لیکن جو غلطیاں جو پہلے کرتے ہیں یہ ہمارے سابقہ حکمران کرتے ہیں۔ جو کچھ آج پاکستان کو جو کچھ کرنا پڑ رہا ہے، آج مجھے بڑی اچھا لگا کہ اس نے بڑی اچھی بات کی شاہ محمود قریشی نے، جو بات ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ کمزور کی کوئی بات نہیں سنتا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ پاکستان معاشی طور پہ کمزور ملک ہے، اس لیے ہماری کوئی بات سن نہیں رہا، تو امریکہ ہمیں دباؤ دے رہا ہے، مسلسل امریکہ نے ہمیں دباؤ رکھا۔ ادھر آپ دیکھیں، وہ ایک طرف تو طالبان کے پیسے وہ کھا گئے، 7 ارب ڈالر کی رقم جو تھی وہ انہوں نے تقریباً ضبط کر لی، یہ کہہ کے کہ جناب وہ جو 9th 11th ہے اس کے اندر جو متاثرین ہیں اس کو دی جائیں گے۔ یار 9th 11 کے متاثرین کہاں سے آ گئے؟ 9th 11 تو خود امریکہ کا اپنا فالس فلیگ تھا بہت بڑا، وہ فالس فلیگ بھی انہوں نے خود ہی کیا، خود ہی سارا پلان بنایا، اور اس کی مت کے اندر وہ سارا پیسہ کھا گئے، اور اب وہ دوسری طرف پاکستان پہ دباؤ دے رہے ہیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا، میں نے پاکستان کے اندر دیکھا کہ وہ ایک بل بڑا پاس ہو گیا، لوگ بہت خوش ہو رہے تھے، عمران خان کے جو حامی ہیں جو ان کا بیڑا غرق کرانے جا رہے ہیں کہ جناب ہم نے بڑا تیر مار دیا، کمال کر لیا، اور ہم نے اپوزیشن کی تحریک کے بغیر ہی وہ بل پاس کر لیا اور ہم اکثریت میں ہیں۔
وہ سارے کے سارے بل جتنے بھی اکثریت میں آپ پاس کر رہے ہیں اپنی شو کر کے، وہ سب کے سب مغرب کے فیور کے اندر ہیں. اور آپ جو جا رہے ہیں آئی ایم ایف، میں آج پھر بتا رہا ہوں، میری اس ویڈیو کو آپ نوٹ کر لیں، آئی ایم ایف پاکستان کو FATF کی لسٹ سے نہیں نکلنے دے گا. آپ تو اخبارات میں سنتے ہیں نا، ٹاک شوز میں عمران خان صاحب کے جو صحافی ہیں، جو اینکر ہیں، جو ان کو خوش کرنے والا جو ٹولہ ہے، وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا، بڑا تیر مار لیا پاکستان نے، بڑا. یہ آج کا میرا ویلاگ آپ کر لیں. FATF پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکالنے جا رہا، بلکہ بھارت اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے، امریکہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ نیکسٹ میں پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ دیکھنا ہوگا. میں نے شروع سے کہا تھا عمران خان صاحب سے کہ عمران خان صاحب نے جو کام کرنے تھے وہ نہیں کیے، لیکن اسٹل ابھی بھی جو ہے غلطیاں مسلسل وہی کی جا رہی ہیں، وہی کام کیے جا رہے ہیں، جس سے کہ عمران خان کے پھنسنے کا پورا کام ہو رہا ہے. اور ایک یہاں میں اور خبر دے دوں کہ جو اس وقت عدم اعتماد کے معاملات چل رہے ہیں، جو بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، اس میں عمران خان صاحب کے بہت سارے ساتھی جو پیراشوٹرز ہیں، میں نے کہا تھا نا کہ وہ تو بھاگیں گے اپنا کام سیدھا کر کے، وہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں. اور مسلم لیگ نواز نے جو عمران خان کے ساتھی تھے، جنہوں نے عمران خان کے کہنے پر جو گھپلے کیے، جو چوریاں کی، جو کچھ بھی کیا، عمران کا تو مجھے پتا ہے کہ عمران خان بذات خود ایماندار آدمی ہے، لیکن اس کی چھتری کے نیچے جن لوگوں نے غلط کام کیے، ان کے تمام ثبوت جو ہیں اب پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو نیب کے اندر تھے، جو اداروں میں تھے. میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ ان اداروں کے اوپر اب بیوروکریسی کے اندر کنٹرول کریں، لیکن یہاں تو کچھ سنتا ہی نہیں، ان کو کہنا ہی بیکار ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ان کے جو چند پیراشوٹرز ہیں، جنہوں نے ایک حصار بنایا ہوا ہے، مسمرزم ان کو کر رکھا ہے، ایک ایسا حصار بنا، وہ ان کے علاوہ کسی کی بات سنتے ہی نہیں. میں روز اول سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جائیں، جا کے اپنے وہ اپنی قومی اسمبلی کے ارکان سے نہیں ملتے. اس کی وجہ میرے کئی لوگوں سے اس حوالے سے رابطے، وہ کہتے ہیں ہم سے ملتے ہی نہیں عمران خان، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم PTI کے MNA کہ پتہ نہیں کس کے MNA. تو یہ ساری چیزیں جو عمران خان کو جو بند گلی کا انہوں نے شکار کیا ہے، اس کی وجہ سے اب عمران خان کے گرد اب بہت سارا گھیرا اب تنگ ہو رہا ہے. اور میں اب جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر مقدمات بنانے کے لیے، ظاہر عمران خان نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن ان کی چھتری کے نیچے ہوا ہے، تو وہ ثبوت بھی انہوں نے اب تیار کرنے شروع کر دیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھنا ہوگی. پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، الطاف حسین کا کل ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، اور آج آپ کو ایک اور بتا دیں کہ عزیر بلوچ صاحب جو ہیں بہت ہی مطلب معزز شخصیت ہیں پاکستان کی، خاص طور پہ سندھ حکومت کی. ان کو مزید 17 مقدموں کے اندر بری کر دیا گیا ہے. تو ادھر الطاف حسین کے لیے بھی آج بھی میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگوں نے کل مجھے کرٹیسائز کیا کہ آپ نے، میں بھائی کسی کی حمایت نہیں کر رہا، میں نے ایک بات کی تھی وہاں پہ کہ جو کچھ وہاں ہوا ہے ان کی عدالتوں نے صحیح بات کی، لیکن یہ ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں. عزیر بلوچ آج دوبارہ 17 مقدموں میں بری ہو گئے، اور وہ آپ دیکھیں اس کا آپ کے سامنے موجود ہے. آن لائن کے محسن صاحب جو ہیں ان کو کل پکڑا تھا، کتنی تیزی سے بات ہوئی، کتنی تیزی سے معاملات ہوئے، فوری طور پر جناب ان کو بلا بھی لیا گیا، ہائی کورٹ نے نوٹس بھی لے لیا. کتنے لوگ مجھے بتائیے پاکستان کے اندر بے گناہ پکڑے جاتے ہیں، 6 مہینے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ پاکستان کی عدلیہ کا یہ حال ہے کہ ایک شخص کو جس کو کہ کینسر ہو گیا تھا، کینسر کی وجہ سے اس کی سزا میں جو تھی اس کی سزا، اس کی مدت کو کم کرنے کے لیے جو ہیئرنگ ہوئی ہے، وہ اس کے مرنے کے 2 سال بعد مقدمے کا فیصلہ ہوا ہے کل. تو یہ حال ہے عام لوگوں کے لیے، یعنی وہ بندہ مر گیا، مر کے 2 سال گزر گئے تو اس کا مقدمہ سننے کا ٹائم آیا ہے. اور محسن بیگ اتنی تیز آدمی ہے کہ ادھر انہوں نے بندوقیں بھی اٹھائیں، سب کے سامنے گولی بھی چلائی، اور ہائی کورٹ بھی آ گئی حرکت کے اندر، ایڈیشنل جو کورٹ ہے اس نے بھی نوٹس دے دیا. تو جب تک یہ دوہرا معیار ہوگا تو عدلیہ کا بھی معیار یہاں دوہرا ہے، سب کا معیار دوہرا ہے. یہاں پہ اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ خرابی ہیں، انہیں دور کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے پھر بہرحال میں کہتا ہوں کہ عوام کو متحرک ہونا پڑے گا. عوام جب تک خود نہیں اٹھے گی، یہ بیوروکریٹ، یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں. جب لوگوں کو یہ خوف ہوگا کہ ہم عوام میں جائیں گے، آج ہم جائیں گے اپنے گھر میں جائیں گے، ہمارا یہاں سے اٹھ کر گھر تک پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، خطرہ ہوگا، تو پھر یہ کچھ تھوڑا سا کریں گے، کیونکہ باقی ان کو پتہ ہے کہ ہم سے حساب لینے والا کوئی نہیں ہے. اور رہے